बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज़ादी के साथ नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। और आज मेरे साथ मेहमान जो हैं वो मेरे हिसाब में तो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि ये अलग थलग और सबसे एक मुनफरिद काम कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इनसे मुलाकात हुई तो मेरा दिल चाहा कि इनको आज अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए। इब्राहिम शेख साहब डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद बल्कि हज़ारा रीजन में एक मुनफरिद नौइयत का अपनी नौइयत का काम कर रहे हैं। इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया आपके आमद का। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने इनवाइट किया दावत। अच्छा सर, ज़ाहिर है इस वक्त जबकि हम कहते हैं कि बोलना ज़ाहिर बड़ा जुर्म सा है और आप ये जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं, क्यों? सर वैसे इस बात के आगाज़ से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा कि हम अपने शहर में ऐसी दुकान खोलेंगे जहाँ पे आके फ़कत बेज़बान बोलेंगे। ये जो आपने जिस चीज़ को जुर्म से मंसूब किया है, ये काम हम इसके पीछे वजह ये है कि हमारे लोगों को बचपन से लेकर जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक कई हज़ार मरतबा इनकार सुनना पड़ता है, कई हज़ार मरतबा ना कर सुनना पड़ता है एक छोटे बच्चे को। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपनी जो तमाम तर उसकी कैपेसिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, जिस वजह से उसकी शख्सियत दब जाती है या दब जाती है और वो वाली कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जिसको वो डिज़र्व करता है। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना हम उसको बोलना सिखाएं ताकि उसकी कामयाबी को चार चांद लग जाए। सही, मतलब एक बहुत बड़ा जो किसी भी शख्सियत का एक खूबसूरत पहलू होता है वो उसकी ज़ुबान होती है, उसका अंदाज़ बयां होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये स्पीकर्स क्लब, एबटाबाद स्पीकर्स क्लब, इसका बुनियादी तौर पे कब आगाज़ आपने किया और उसका आइडिया कहाँ से आया था आपके पास? सर हमने आगाज़ किया 2017 में एक इदारे का जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इस इदारे में मुख्तलिफ़ किस्म के 12 कोर्सेज़ हमने ऑफ़र किए, जिनमें से एक कोर्स था पब्लिक स्पीकिंग पर। अच्छा। इस कोर्स के हमने एबटाबाद में कुछ 2-3 बैचेस, ये 10 दिन का कोर्स था, रन किए हमने। उसमें हमें एक प्रॉब्लम ये आया कि दरमियान में लोग उसमें एनरोल होना शुरू हुए। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लें कि जिसमें जब कोई आना चाहे वो आ जाए और वो अपनी रिक्वायर्ड जो प्रैक्टिस है उसको मतलब ये कोई यूनिफॉर्म किस्म का कोर्स नहीं है, या वो नहीं है कि ठीक है जी हमने ये एक निसाब तरतीब दे दिया जाता है, वो चीज़ नहीं सर है? इसमें कोर्स है, लेकिन उसमें कोर्स जो है वो जो ट्रेनिंग होती है वो हर सेशन के लिए जनरलाइज्ड ट्रेनिंग है। ठीक है, यानी उसमें जनरल टिप्स हैं, जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो हर सेशन में हर आदमी के लिए फ़ायदेमंद हैं। सही है। जी हाँ, और जो बाकायदा कोर्स है वो इसका पूरा जो बैच है वो तो 6 माह का एक प्रोसेस है। अब 6 माह तक लोग ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे वो आते हैं, ज़ाहिर इतना स्टेमिना भी नहीं होता, बाज़ औक़ात ये होता है कि थोड़ा बहुत चंद माह की या चंद सेशंस की प्रैक्टिस के बाद लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी भी जगह पे किसी भी स्टेज पर बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। अब अमूमन क्या वजूहत होती हैं हमारे यहाँ? ज़ाहिर है बड़ी चीज़ें अक्सर हम देखते हैं कि ज़ाहिर हम बहुत अच्छी डिग्री भी है उनके पास, तालीम भी है, बड़ा पर्सनैलिटी भी है। जी हाँ। लेकिन अमूमन ये होता है कि जो ही 2-4 बंदे इकट्ठे हुए और उनके सामने बात करने को आ गया तो वो सारी हवा हो जाती है। क्या सर ऐसा ही है। मैं अभी रिसेंटली कल जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो एक टीचर हैं और पिछले मेरे ख्याल से 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बावजूद उनका कहना ये था कि जी मैं टीचिंग के लिए स्टेज पर घंटों रह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कंडीशन लगा दे कि आपने किसी टॉपिक पर बात करनी है, इजहार ख्याल करना है तो किसी जनरल मौजू पे आपने, जी हाँ, तो मैं चंद मिनटों तक भी बड़ी मुश्किल से स्टेज पे रहता हूँ। बात ये है कि किस काम में कितनी प्रैक्टिस है। डेफिनेटली। और जिस शख्स की टीचिंग में प्रैक्टिस है ज़रूरी नहीं है उसको पब्लिक स्पीकिंग आती हो, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग आपको वो इज़्ज़त और वो मकाम देती है कि आपकी तवक्को से भी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है आप जब बोलने वाले शख्स होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूंगा। एरिक एडमीड्स नाम के एक पब्लिक स्पीकर हैं, अमेरिकन हैं, और माइंड वैली में ये बहुत सारे सेमिनार्स और सेशंस इन्होंने किए हैं।
انہوں نے ایک ایگزامپل دی ایک مرتبہ، کہتے ہیں کہ اگر آپ 2 لوگوں کو کسی سیمینار میں بھیجیں، کسی ایونٹ میں بھیجیں، ایک شخص کے پاس اس کے وزٹنگ کارڈز ہوں اور دوسرا شخص بغیر وزٹنگ کارڈز کے وہاں پہ جائے، جو پہلا شخص ہے وزٹنگ کارڈز والا، جب سیشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ لوگوں سے ملے اور ان کو بتائے جی میں فلاں شخص ہوں، میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں، بالکل میں فلاں ادارے سے آیا ہوں اور یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، تو آپ مجھے، میں آپ سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی منت سماجت کر کے اگر سٹیج کے لیے 2 منٹس کا ٹائم لے لیں اور سٹیج پر جا کر وہ کوئی انٹرسٹنگ سی بات کر لے، تو اس کے بعد جب وہ سٹیج سے واپس آ جائے، کسی سے کوئی ہاتھ نہ ملائے، کچھ بھی نہ، واپس چلا جائے، چند دنوں کے بعد اگر وہ کسی آڈینس میں موجود کسی بھی شخص کو ایک کال کر کے کہے گا جی میں فلاں بات کر رہا ہوں، تو اس سے صرف ایک بار پوچھا جائے گا جی آپ سے کہاں ملاقات ہوئی، اور وہ بتائے گا میں فلاں ایونٹ سیمینار میں تھے ہم لوگ، میں نے اسپیچ کی تھی، تو لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ اور جو پہلا شخص ہے وہ جب بتائے گا تو اس سے چند زیادہ کویسچنز، کہاں ملے تھے مجھے یاد نہیں آ رہا، کون سا ادارہ آپ کا، کیا کرتے ہیں آپ، تو وہ ساری تمہید دوبارہ سے باندھنی پڑے گی۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو پبلک سپیکر ہے اس کو بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ریکگنیشن مل جاتی ہے، صحیح، اور یہی کاز ہے، ایک نوبل کاز ہے۔ اسپیکرز کلب ایک سوشل ادارہ ہے جس کو لے کر ہم ایک کاز کو لے کر ہم چل رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم بولنا سکھا دیں۔ دیکھا جائے تو ظاہر ہے زبان جو ہے وہ آپ کی دکان کا تالا ہے، وہ جب وہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ شاید آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اس دکان کو سجا رہے تھے کہ آپ کے جو اندر، ہر انسان کے اندر ظاہر ہے خوبیاں اور خامیاں تو ہوتی ہیں، بالکل سر، ان خامیوں کو دور کرنا۔ اچھا ابراہیم بھائی، یہ ظاہر ہے ہر بندے کا ایک کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویشن، کوئی ایسا واقعہ۔ جی ہاں، تو آپ کو یہ خیال کیوں آیا تھا کہ یار آپ لوگوں کو بولنا سکھائیں گے؟ سر ہم بنیادی طور پہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ کچھ چند ایسی قباحتیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہمارے معاشرے میں کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس معاشرے کی اکثر اگزامپل دیتے ہیں وہاں کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ میرے خیال سے وہ ہمارے مذہب کے مقابلے میں وہ بالکل زیرو ہیں۔ ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں یہ آئیڈیل ہیں، اگر آئیڈیل مذہب والے لوگ بات نہیں کر سکتے، ان کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، یا وہ لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یا جو مختلف قسم کی، آپ بازار میں رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنی برائیاں ہیں، اگر ایسی باتیں ہیں، اور اسپیشلی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسکولز جو تربیت یا اپنے خیالات کا اظہار مناسب پیرائی میں نہیں کر سکتے، مطلب دیکھیں بعض اوقات کہتے ہیں نا بندہ کہ یار ایک غلط بات بھی آپ اگر بہترین الفاظ کا چناؤ کریں تو شاید اتنا اگلے کو برا نہیں لگے گا، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک آپ اچھی بات کو غلط انداز میں کر دیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں جو ہمیں دنیا میں ممتاز کر سکتی ہیں، جو سکلز ہمیں دنیا میں ممتاز کر سکتی ہیں۔ ہم اکثر پبلک سپیکنگ میں دیکھ لیجئے جتنے بھی یا سائنٹیفک ایگزامپلز جتنی بھی ہیں یا ٹیکنالوجیز کی ہیں وہ ساری فارن کی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایگزامپل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہتر بولنے والا شخص نہیں ہے، کوئی ریپرزینٹیبل شخص نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے لوگ تیار کریں۔ ہمارا ویژن یہ ہے کہ جو جن کو دنیا پہچانے، ان کی ایگزامپلز دی جائیں، ان پہ ریسرچز کی جائیں، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہی اس کو انیشیٹ کریں، مطلب بجائے اس کے کہ کل کوئی اور آئے گا تو ہم کیوں نہیں۔ جی ہاں، بہترین۔ اچھا ابراہیم بھائی، ظاہر ہے جب اب اس میں آپ آئے تو اوور آل آپ کو کیا رسپانس ملا؟ کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں تعلیم بھی ادارے کھلے ہوئے ہیں، بک بھی رہی ہے، دی بھی جا رہی ہے، تو اوور آل کیونکہ یہ ایک منفرد سا آئیڈیا تھا تو آپ کو رسپانس کیا آیا اس کا پھر؟ سر اصل میں چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سائیکالوجی سے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، میرے جو پارٹنر ہیں حسن بخاری صاحب وہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں۔ سائیکالوجی کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، نفسیاتی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ہم کسی بھی فزیکل بیماری سے کبھی نہیں گھبراتے، لاکھوں کی دوائیاں ہم لے لیتے ہیں،
ہم کسی سے مفت کی ایڈوائس نہیں لینا چاہتے، کاؤنسلنگ نہیں کروانا چاہتے، چونکہ یہ ایک ہمارے ہزارے میں اسپیشلی یہ فینامنا کہ ہر بندہ سیاح ہے. ہاں جی، مطلب یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نفسیاتی تھوڑی ہوں، میں پاگل تھوڑی ہوں. ضروری نہیں انسان پاگل ہو، پاگل تو لاسٹ سٹیج ہے نفسیات میں. اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں سر جن کو حل کرنے کے لیے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں تو لوگ ویسے بھی ہم سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. عموماً ایک جو انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا جاتا ہے ہم سے وہ یہ ہے، اگر ہم تعارف میں کہہ دیں کہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں تو پوچھا جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں جی میں کیا سوچ رہا ہوں. سائیکالوجسٹ وہ شخص نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. سائیکالوجسٹ وہ شخص ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ بہتر کیسے سوچ سکتے ہیں، آپ بہترین کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ رائج یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ شاید پاگلوں کا علاج کرتا ہے، نہیں، سائیکالوجسٹ سمجھدار لوگوں کا علاج کرتا ہے اور ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سمجھدار ہو سکیں، وہ زیادہ سمجھدار ہو سکیں اور زیادہ بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کر سکیں. جی بالکل ایسے. اچھا ظاہر ہے اس وقت تو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، کہیں آپ خود بھی پھنسے؟ سر ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب ہمیں ایک سٹیج ملا اور ہم اس پہ ناکام ہوئے، یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو، یا وہ جو خاکہ ذہن میں بنا کر گئے تھے کہ یار ایسے جا کے توڑے پٹ دیں گے ادھر، اس کے مطابق نہیں ہو سکا. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے، جو ادارہ ہوسٹنگ ادارہ ہے اگر وہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ ایونٹ کریں گے، اور اگر وہ اس ایس او پیز پوری نہیں ہیں، یا ٹیکنیکل ایشوز، بعض اوقات لائٹ کا ایشو آ جاتا ہے یا انوائرمنٹ کا. جیسے ایک مرتبہ ہم ایک کالج میں سیمینار کر رہے تھے اور یہ فرسٹ رمضان تھا. اچھا. اور مجھے یاد ہے جولائی کا رمضان تھا، تو سخت رمضان بالکل، اور مانسیرا میں. تو وہاں جب ہم پہنچے تو مانسیرا میں لائٹ کا تو ویسے بھی بہت زیادہ ایشو تھا. تو جیسے ہی ہم نے سٹارٹ کیا تو لائٹ آف ہو گئی، اور اس کالج کے پاس جنریٹر وغیرہ کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. اور 150 بچے کے سامنے ایک بڑے ہال میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چند منٹس تک بولنے کے بعد میں بالکل خاموش تھا کہ اب مطلب نہیں ہو سکتا، موٹیویشن مزید نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جی یہ ہمارے لیے آج کے دن مشکل ہے، تو ہم کسی اور دن پہ آئیں گے اور ٹولز آپ کے پاس اگر اویلیبل ہوں تو ان کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات یا ہم کوئی بندوبست کر لیتے ہیں. جی ہاں ایسا ہوا ہے سر. اور یہ ایکسپیرینسز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز سیکھ لی ہے. آئندہ یہ والی مطلب کن حالات میں آپ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. آڈینس آپ کی کیسی ہو، آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہو. جی بالکل، مطلب یہ چیزیں تو انتہائی ضروری ہیں اس کے ساتھ. اچھا ابراہیم بھائی، ابھی اوور آل آپ کے پاس کیا رسپانس چل رہا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے یہاں ظاہر دو بڑی خواتین کی بڑی ریشو ہے، اسٹوڈنٹس ہماری کالجز یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہیں اس وقت. ماشاء اللہ تعلیم کا ریشو خاص طور پہ ایبٹ آباد میں تو اچھا جا رہا ہے، باقی بھی اوور آل امپروونگ ہے. سر میں ویسے ایک چیز جو یہاں پہ پہلے میں ایڈمٹ کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا تمام سننے والے لوگوں سے کہ ہمارے پاس اس وقت خواتین کم ہیں اسپیکرز کلب میں. ٹھیک ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ خواتین زیادہ ہوں. خواتین اپنے حقوق کے لیے تب جنگ لڑ سکتی ہیں جب ان کو بولنا آتا ہوگا، اور بولنا بھی مناسب انداز سے اگر آتا ہو. مطلب بولنا ضروری نہیں ہے، اچھا بولنا ضروری ہے. بالکل. اگر ہم لے لیں اس بات کو کہ جی عورت مارچ ہو رہی ہے یا عورت کو حقوق نہیں مل رہے، یا جو بیکورڈ ایریاز میں خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہیں پہ، اگر مثال کے طور پہ، تو اس زیادتی کا اگر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ صحیح. اب ان کو بتائے گا کون؟ ان کو بہتر بتا سکتی ہے ایک عورت ہی. اور اگر وہ عورت یا وہ لڑکی آ کر سیکھے گی نہیں کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے پورا، اس کی بنیادی اکائی ایک خاتون ہے. بالکل ایسا. وہ ہماری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی.
میرے خیال میں اگر وہ زیادہ اویئر ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ ان کی نفسیات کے مطابق بہتر تربیت کر سکے گی. ہاں جی، یہ کیونکہ خاتون جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو مرد ہے اس پر بھی اچھی ذمہ داریاں ہیں لیکن خواتین پہ بہت زیادہ، خواتین پہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اسپیشلی جو گھر کا جتنا بھی نظام ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو ہے جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں. مطلب ہم بنیادی یونٹ وہی ہے نا، آپ کا اکائی بنیادی مالیکیول آپ کے معاشرے کا وہی ہے. اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی، کہ اللہ نے ہم سب کو یہ خاصیت دی ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے پیدا ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ خاصیت اپنانی پڑے گی کہ ہم بچے پیدا کر سکتے ہیں. کیا ہم اچھے بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صحت مند بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اچھی تربیت والے بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو آپ کے پاس کیا سچویشن چل رہی ہے، اب تک کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی سکسیس سٹوری جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا آنے والوں کو بتا رہے ہوں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس وہ بندہ آیا تھا وہ چلا گیا، یا آپ کا یہ مائل سٹون نہیں ہے کہ سر اچیومنٹس ہوتی ہیں نا، دیکھیں جی بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوتے ہیں جی ہمارے فلاں اتنے ٹاپر ہو گئے اتنے ٹاپر ہو گئے. یہ ہے، اور ہماری ایک آپ سستی کہہ لیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ریکارڈڈ بھی ہیں لیکن پبلک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور شاید مطلب آپ اپنی چیز کی مارکیٹنگ نہیں کر پائے. جی ہاں، شاید ہم سوشل میڈیا کے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، شاید ہمارے پاس ٹولز کی کمی ہے جس وجہ سے لوگوں تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. ہمارے پاس ایبٹ آباد میں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو کسی انٹرویوز میں فیل ہوئے تھے، جو آرمی میں جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے، جو کسی اور فیلڈ کو چوز کرنا چاہ رہے تھے، کہیں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے، فارن جانا چاہ رہے تھے، اور وہ آج ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں. اور لیکن وہ چیزیں ہمارے پاس اگرچہ کچھ ریکارڈڈ بھی ہیں، کچھ حصہ ان کا، لیکن وہ پبلک نہیں ہے. اور اگر پبلک ہیں تو شاید ہماری چونکہ اس ایریا میں تو ہم زیرو ہیں، اس وجہ سے شاید مطلب یہ شاید آپ وہی غلطی کر رہے ہیں کہ جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی چیز کو دیکھیں، آپ کے پاس ایک کام ہے لیکن اس کے آپ ڈسپلے نہیں کر پا رہے، ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے. اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جب ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اندر یہ خامی ہے اور آپ اس خامی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج میں آپ کے پاس موجود ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مختلف لوگوں کے پاس ہوں گے، اور یہ ہمارا میسج آپ جیسے لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ بڑی دور تک پھیلے گا. دیکھیں نا، ظاہر ہے ابراہیم بھائی بولنا بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، ہر بندہ بول رہا ہے. کیا اچھا بولنا ضروری ہے؟ سر ہمارے پیج کو اگر آپ وزٹ کریں، فیس بک کا جو پیج ہے اس پہ ٹاپ پہ جو پن پہ پوسٹ ریل ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ اللہ نے تمام جانداروں کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ بول سکتے ہیں اور اظہار کر سکتے ہیں. ہاں، اظہار کر سکتے اپنی اپنی زبان میں. پرندوں کی اپنی زبان ہے، جانوروں کی اپنی زبان ہے، وہ خوشی کا اظہار اپنے انداز میں کرتے ہیں، اور انسانوں کی اپنی زبان ہے، اور بول سارے سکتے ہیں. ہم جو سکھانا چاہ رہے ہیں یا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے گفتگو کرنا. اب آپ حیران ہوں گے یہ گفتگو کیا ہوتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ایک واقعہ ہے، ہمارا ایک دوست ہے تماس، انہوں نے سنایا کہ انگلینڈ میں ایک مرتبہ ایک شخص، ایک پاکستانی بچہ وہاں ایک پروفیسر سے ملنے گیا، اس کے ساتھ ریسرچ کرنے. اور جب انٹرویو ہوا تو پروفیسر صاحب نے پوچھا جی آپ یہ بتائیے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا سمپل سا کویشچن تھا، تو فوراً سے جھٹ سے اس نے جواب دے دیا 2 اور 2 4. تو پروفیسر صاحب نے کہا جی آپ ریجیکٹڈ ہیں، میں آپ کو چانس دے سکتا ہوں، باہر جائیں، سوچیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور اس کا جواب دیں. اور صحیح کہتے ہیں کہ میں نے گوگل کو سرچ کیا، میں نے کیلکولیٹرز دیکھے، میں لوگوں سے ملا، میں نے کہا جی 2 اور 2 4 کتنے سب ظاہر ہے، یہ تو یہ آئے گا. اور کہتے ہیں کہ جب میں تیسری مرتبہ پروفیسر کے پاس گیا اور میں نے کہا سر میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں اور اتنی سی بات پہ مجھے ریجیکٹ نہ کریں، مجھے بتائیں کہ 2 اور 2 اگر 4 نہیں ہوتے تو کتنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جب بھی آپ اپنے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں، سینئر سے بات کرتے ہیں، تو آپ یوں نہیں کہتے کہ 2 اور 2 4 ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ سر میرا خیال ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے. یہ وہ جملہ تھا جو ہم یہ کمیونیکیشن سکھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے بات کرنا آ جائے، مناسب طریقے سے، تاکہ اگلا ان کو ایکسیپٹ کر لے، اگلا مان لے ان کی بات اور ان کی بات میں اثر ہو.
جی مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے بات کریں لیکن اس بات کو اس کے انداز میں کریں، مطلب ایک بہتر انداز میں، اب سخت سے سخت بات، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے نا کہ یار بڑے نے سامنے بول دے، مطلب ہمیں یہ چیز ہمارے معاشرتی اقدار، ہمارے مذہبی اقدار جو ہیں وہ اس چیز کا ہمیں پابند کرتی ہیں کہ، لیکن وہی بات ہم شاید سلیقے سے بہتر انداز میں کریں تو نہ میرے خیال میں نہ کسی بڑے کو بری لگے گی اور نہ کسی، اور ویسے بحیثیت پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اب جہاں پہ کریکشن کی ضرورت ہو تو ہم وہاں پہ کریکشن کریں بطور بڑے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو روک ہی دیا جائے کہ وہ غلط بول رہے ہیں. ویسے تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہم بچے کو 2 سال 3 سال تک بولنا سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ساری زندگی چپ کروانا سکھا دیتے ہیں. بیچارہ پہلے وہ ماں باپ کی ڈانٹ پھٹکار، اور یہاں سے وہ آئیڈینٹی کنفیوز کرتا ہے. سر جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے اور پھر بیچارہ ہماری طرح ساری زندگی سنتا ہی رہتا ہے میں کون ہوں، میں بولنے والا ہوں یا نہ بولنے والا ہوں، میں اچھا ہوں یا میں ہاں یار یہ میں بات کروں گا یہ بری لگ جائے گی یار. یہ اگر کسی شخص کی آئیڈینٹی ہو جائے کنفیوز تو سارے مسئلے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور سڑکوں پہ بازاروں میں ہمیں آج کل جتنے بھی معاشرتی مسائل نظر آ رہے ہیں وہ ساروں کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کنفیوزڈ ہے بطور قوم، اس کو بطور قوم یا بطور معاشرہ ہمارا جو ہے وہ. اور اس کا بہتر حل سر، اس کا بہتر حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی آئیڈینٹی دیں اور یہ سٹارٹ سے دیں، اور یہ اس کے اندر جو اس کی شخصیت ہے اس کو نکھرنے دیں. جی ہاں، یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے کویسچنز کو آنسر کر کے، اس کی غلطیوں کو سٹاپ کر کے نہیں، موڈیفائی کر کے. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے ایک غلطی ہو رہی ہے اور اس کو بجائے ہم اس کے کہ ڈانٹ کر یہیں پہ روک دیں اور آئندہ بند کر دیں اس بیہیویئر کو ہی قید کر دیں، بجائے اس کے ہم اس کو موڈیفائی کر کے صحیح راستے پہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اس پر میں آپ کو بیہیویئر موڈیفیکیشن کے حوالے سے ایک ریسرچ کوٹ کروں گا جو تھیوری اصل میں اس پہ کام کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک سائنٹسٹ نے ایک جانور کو قید کیا ایک پنجرے میں اور اس کے سامنے 3 مختلف راستے ڈیزائن کیے. ٹھیک ہے، اور وہ تینوں راستے ایک فوڈ کی طرف جا رہے تھے جو اس کے سامنے رکھا تھا. اب اگر وہ پہلے راستے سے وہ جانور اگر جاتا تھا ایک ریکوائرڈ جو پوائنٹ تھا وہاں تک تو اس کو فوڈ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، اور کچھ دیر تک بلکہ فوڈ کے بجائے اس کو شاک لگتا تھا. اور اگر کسی دوسرے راستے سے جو ریکوائرڈ تھا جس سے اس کو بھیجنا مقصود تھا اگر وہ اس سے جاتا تھا اس کو ریوارڈ ملتا تھا. تو ہوا یوں کہ کچھ دیر کے بعد وہ جانور یہ سیکھ گیا کہ میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، میں اس راستے پہ جاؤں گا، جھٹکا بھی کھاؤں گا اور کھانا بھی کچھ نہیں ملے گا، اور ملے گا بھی کچھ نہیں. تو میں اس راستے سے جاؤں گا جہاں مجھے اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور ریوارڈ بھی ملے گا. یہ ہے بیہیویئر موڈیفیکیشن. بجائے اس بیہیویئر کو ہم وہیں پہ سٹاپ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو متبادل راستہ دکھائیں، کر دیں، اس کو متبادل راستہ دکھا دیں. جی سر. اچھا، تو اچھا کوئی پرسنل آپ کا ایسا ایکسپیرینس جہاں سے آپ کو ایسا ٹھڈا لگا اور جس کے بعد آپ نے سوچا ہو کہ یار میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا؟ سر ہے، بالکل ہے. جو ہماری پہلی میٹنگ ہے اور وہ ہے ایک اسکول کی پرنسپل صاحبہ اور ان کے ساتھ بیٹھی وائس پرنسپل. اچھا. اور خواتین کے سامنے میری ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی تھی کہ ان کے ساتھ بات کرنا، اور یہ خاصا مشکل تھا میرے لیے. اور میں اور حسن بخاری صاحب دونوں وہاں موجود تھے، اور اس دن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے کانفیڈنس سیکھنا ہے، کمیونیکیشن سیکھنی ہے. کیونکہ اگر مجھ سے میرا نام پوچھ لیا جاتا اس میٹنگ میں تو شاید میں کر جاتا. ٹھیک ہے، مطلب اتنا زیادہ میں گھبرایا ہوا تھا. تو وہاں سے میں نے یہ عہد کیا کہ نہیں، مجھے یہ کام لازمی طور پہ سیکھنا ہے، مجھے بات کرنا سیکھنی ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرے بات نہ کر سکنے کی وجہ سے کوئی مجھے نقصان ہو یا نقصان اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے، مطلب اس پہ ظاہر ہے اب کہیں نہ کہیں انسان، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد جتنے بھی ہم نے سیمینارز اور سیشنز کیے اس کی اوپننگ کو میں نے سٹارٹ کیا، اور بڑی جرت کے ساتھ، اگرچہ گھبراتے ہوئے لیکن بڑی جرت کے ساتھ. اور پھر پریکٹس نے اس میں اضافہ کیا،
اور پھر کرتے کرتے آج الحمدللہ سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں اور ایسے سینئر لوگ ہیں جو قابل احترام ہیں میرے لیے اور معاشرے کے لیے بھی، وہ بھی بڑی رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں اور وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز تو ابراہیم بھائی بڑی کنفرم ہے کہ ہم جتنا بھی سیکھ لیں میرے خیال میں کسی نہ کسی سٹیج جا کے خواتین کے سامنے بولنا بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں وہ سر اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑے مزے کی بات جو میری زندگی میں ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جو چند باتیں میں نے جو قیمتی چند باتیں سیکھی ہیں، میں اکثر اس کو $1 ملین بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے ڈاکٹر احمد اعجاز ایبٹ آباد سے، کلیئرٹی از پاور۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کانسیپٹ آپ کا کلیئر چاہ رہے ہیں، آپ کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں بولنا چاہ رہے ہیں، خاتون کے ساتھ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، نوعیت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر اس مقصد میں آپ کلیئر ہیں تو پھر کوئی ڈر نہیں ہوگی، اور اگر آپ مقصد میں کلیئر نہیں ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو۔ چلیں یہ میرے خیال میں یہ گفتگو کا کچھ اور پہلو ہے، ہم آتے ہیں اسپیکرز کلب کی طرف۔ اچھا کیونکہ یہ مراحل تو ہیں، وہ ظاہر ہے ہم شاید اس سٹیج سے نکل چکے ہیں آگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ اسپیکرز کلب جو ہے اس کا کیا کوئی یونیفائڈ آپ کے پاس، یونیفارمڈ آپ کے پاس اس کا کوئی کیا کہتے ہیں لے آؤٹ ہے، یا جسٹ جو بندہ آ رہا ہے وہ صرف بولنا سیکھ رہا ہے، اپنی خامیوں کو دور کر رہا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ بات میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اسپیکرز کلب کا یہ بات ہم الگ رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ڈیزائنڈ کورس ہے جس میں ٹریننگز ہیں، سیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تھراپی ہے، جی ہاں، پورا ایک پلان ہے ایکٹیویٹی بیسڈ، کہ اس کے بعد ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جو فلاسفی کام کرتی ہے وہ سیلف ایفیکیسی کی، ٹھیک ہے۔ سیلف ایفیکیسی یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کتنی بار کر رہے ہیں آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو مینٹور بھی مل جائے تو آپ کی اس ایکسپرٹیز کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیکرز کلب جب ایک بچہ یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے پاس 5 راؤنڈز ہیں اس کو چلانے کے۔ پہلے راؤنڈ میں اس کی سیلف سے ریلیٹڈ ہم ٹاپکس دیتے ہیں، جیسے جو آج کا راؤنڈ چل رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یعنی بچہ مطلب اپنی ذات کے متعلق اسیسمنٹ جو کرتا ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اگر میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں تو میں کیا کروں گا، میں ڈی سی ایبٹ آباد بن جاؤں تو میں کیا کروں گا ایبٹ آباد کے لیے، ہمارے پاکستان کے مسائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو 5 سیشنز ہیں سر وہ ہیں پریزنٹیشن سیشن، کہ اگر ہم کسی کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس آئیڈیا ہے ہمارے پاس اور اس کے لیے ہم انویسٹمنٹ سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی اور اپنا مقصد کسی کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ کچھ ریٹرن لینا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں پریزنٹیشن سیکھنی پڑے گی کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے آئیڈیا کو مناسب پیرائے میں اپنا جو ہے بدلے میں ہم ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو کیسے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے اسپیچ، فارمل اسپیچ، جیسے ڈیکلیمیشن اسپیچز ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا لوگ بڑے جذبات کے ساتھ بڑی مجمع کو گھیر لیتے ہیں اس طرح سے، اور اس میں بھی 5 ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سر یہاں سے انٹرسٹنگ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہے ڈیبیٹ۔ اچھا، ڈیبیٹ کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے اور اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ اختلاف رائے جو آپ آرگومنٹ کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، بدتمیز نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن میں ایک کویسچن ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، کیا اس کا نقطہ نظر آپ سے الگ ہے؟ جی ہاں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں، اور جو اچھا اسپیکر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچتے ہوئے بول سکے۔ ٹھیک ہے، مطلب موقع کی مناسبت سے جو اس کو ٹاپک ملا اور اس نے وہیں سے شروع کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ 5 راؤنڈز ہم نے ڈیزائن کیے۔ اس کے بعد ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ بھرے مجمع کے سامنے بہترین انداز سے گفتگو۔ یہ پریکٹیکلی بھی ہوتا ہے، یہ جسٹ ایک کاغذ کی ڈگری، کیونکہ ڈگری ہوتی ہے اور سر اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ اس وقت پورے ریجن میں، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا کہ پورے پاکستان میں اگر آپ سرچ کریں کہ جو سب سے زیادہ پبلک سپیکرز کے حوالے سے پلیٹ فارم کون سا ہے، اگرچہ ٹوسٹ ماسٹرز ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، اور کچھ شاید ٹیڈ ایکس کے بھی 1-2 ٹاکس ہوئی ہیں جس پہ ہمارے فیمس لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو ٹاپ 3 سرچز میں اسپیکرز کلب
आपको मिलेगा। माशाल्लाह, ज़ाहिर है अच्छी अचीवमेंट हमारे इलाके के लिए, लोगों के लिए। तो इसकी वजह ये है कि हम इतना बार बार हमने पब्लिक स्पीकिंग पे ये चीज़ें की हैं, और अगर टॉप 3 सर्चेज़ में ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि हर तीसरा चौथा शख्स हमें जानता है, एटलीस्ट जो मोबाइल के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ या इंटरनेट के साथ जो फेमिलियर है वो हमें जानता है। और अगर वो लोग हमें जानते हैं तो वो यकीनन कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ भी करते हैं कि हमारी तरफ से दिया गया एक सर्टिफिकेट सही है, उसकी मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी है। मेरे ख्याल में इब्राहिम भाई बातें तो बहुत लंबी और बहुत दिलचस्प हैं। जी सर। शायद हमारा वक्त मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये बहुत दिलचस्प और ज़रूरत की चीज़ है ये, जिसके बारे में हम मज़ीद ही बातचीत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल सर, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, और बेहद शुक्रिया आप। हमारा हमेशा से यही है कि जो लोग माशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।